प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की एक मशहूर करामात के बारे में बताएंगे। हमें उम्मीद है आपने इस करामात का जिक्र पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, एक बेऔलाद औरत को अल्लाह पाक कई सालों के बाद एक खूबसूरत बेटे से नवाजता है, लेकिन उस बेचारी माँ का बेटा तपती हुई गर्म देग में गिर जाता है। दोस्तों, बाद में उस बच्चे का क्या अंजाम हुआ, आइए ये वाकया इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर जानते हैं। दोस्तों, सरजमीने हिंद पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम का परचम बुलंद किया और आपने लोगों के दिलों को ईमान के नूर से इस तरह मुनव्वर कर दिया कि आपके गुजरने के हजारों साल के बाद भी आज भी आपके नाम लेवा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हजारों की तादाद में मौजूद हैं और आपके मज़ार अक़दस पर रोज़ाना लाखों की तादाद में लोग दुआएं मांगने आते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि हिंदुस्तान में एक बांझ औरत रहा करती थी। उसके यहाँ कई सालों से औलाद नहीं हुई थी और अब तो वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उसे औलाद की कोई उम्मीद भी बाकी नहीं रही थी। उसने हर तरह का इलाज कराया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो हर वक्त रोती रहती थी और बेचारी अल्लाह पाक से दुआएं मांगा करती थी, ऐ अल्लाह, बेशक औलाद देना या ना देना सिर्फ तेरे हाथ में है। मैं एक लाचार औरत हूँ, तेरी बारगाह में मैं बड़े अदब से अर्ज कर रही हूँ, ऐ मेरे मालिक मेरी मदद फरमा। दोस्तों, एक दिन उस बूढ़ी औरत को पता चला कि उस इलाके में उस वक़्त के बहुत बड़े हकीम साहब हैं जो दुआ और दवा से इलाज करते हैं। तो वो मायूस औरत उन हकीम के पास जा पहुंची। दोस्तों, हकीम साहब ने जब उसकी नबज देखी लेकिन कहा कुछ नहीं। वो बेऔलाद औरत बड़ी आस लगाकर उस हकीम के पास आई थी। उन्होंने कहा, बीबी तुम जाओ लेकिन कल आना, कल हम बताएंगे कि ये क्या माजरा है। दोस्तों, वो बूढ़ी औरत चली गई। दूसरे दिन वो दोबारा से उन हकीम साहब के पास आई और पूछने लगी कि हकीम साहब मुझे बताएं, क्या मुझे खुशखबरी मिलेगी या नहीं। तो वो कहने लगे, बेटी ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, तुमको ये नेमत कभी नहीं मिलेगी। उसने कहा, मैं समझी नहीं। तो बूढ़ा हकीम बोला, बेटी अल्लाह पाक की यही मर्जी है, तुम्हारे यहाँ कोई औलाद नहीं होगी और तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। दोस्तों, ये सुनना था कि उस बेचारी औरत का तो दिल फट गया। उसने कहा, हकीम साहब ये आप क्या फरमा रहे हैं, मैं तो बड़ी आस और उम्मीद लगाकर आपके पास आई थी और मुझे ये खबर सुनने को मिली है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हकीम साहब जो भी इलाज हो आप बराहे करम शुरू करें, मैं हर तरह का खर्चा उठाने को तैयार हूँ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। दोस्तों, हकीम कहने लगा, बेटी मैं सब कर चुका हूँ, कल मैंने तब ही तुम्हें घर भेजा था, पर रात जब मैंने नमाज पढ़ने के बाद अपना खास अमल दोहराया तो मुझे यही मालूम पड़ा कि तुम्हारी किस्मत में औलाद ही नहीं है। इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलहत जरूर रही होगी, उसकी रजा में राजी होना चाहिए। दोस्तों, हकीम साहब की बात उसके दिल पर लगी और वो घर आ गई। बेचारी तड़प तड़प कर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुई और सजदे में सर रख कर बहुत रोई गिड़गिड़ाई और एक बिकारन बनकर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होकर उसने दुआ की, लेकिन उसके बेचैन दिल को करार नहीं आ रहा था। दोस्तों, इस तरह कुछ और दिन गुजर गए। वो मायूस तो जरूर थी, लेकिन उसे अभी भी अपने रब ताला की जात पर बड़ा यकीन था और वो जानती थी कि अल्लाह पाक उसको औलाद की नेमत जरूर अता फरमाएगा। दोस्तों, वो औरत एक दिन अपनी सहेली के घर गई और कहने लगी,
دل کو جیسے کچھ امید سی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ کرم ہو جائے گا، کوئی راستہ نکل آئے گا۔ تو دوستو اس کی سہیلی کہنے لگی، تم نے تو ہر طرح کی دوا دارو کر کے دیکھ لی ہے، تم تو اپنے شہر کے سب سے بڑے حکیم کے پاس بھی گئی تھی، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ جب سبھی حکیموں کے پاس گئی ہو، دوا بھی کھائی ہے، علاج بھی کروایا ہے، اور اتنے بڑے حکیم نے جب تمہیں جواب دے دیا ہے کہ تم زندگی بھر بانجھ ہی رہو گی، لیکن پھر بھی ایک راستہ بچا ہے، سنا ہے کہ وہاں جانے والوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہاں ہر آدمی کی مراد بھر آتی ہے۔ میرا تو مشورہ یہی ہے، تم اجمیر شریف میں حضور غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے درگاہ پہ چلی جاؤ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ پاک تمہیں وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، وہاں جانے والوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ والے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں تو رب تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا، اور مجھے امید ہے کہ میری بہن تمہاری بات بھی خواجہ صاحب ضرور سنیں گے، اور خواجہ غریب نواز کی برکت سے اللہ پاک تمہیں اولاد کی نعمت عطا کریں گے۔ دوستو اس عورت نے کہا، جہاں میں نے دنیا کے سبھی طبیبوں حکیموں کو آزما لیا ہے، وہاں خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر جا کر بھی دیکھ لیتی ہوں۔ تو اس کی سہیلی کہنے لگی، انشاءاللہ وہاں سے تم نا امید نہیں لوٹو گی، خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں آؤ گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب بندے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے امتی ہیں۔ دوستو اس کی وہ سہیلی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی دیوانی تھی، اور وہ اللہ والوں سے بڑی محبت رکھتی تھی، اور ان کے لیے اس نے کبھی بھی بے ادبی کے جملے استعمال نہیں کیے تھے، اور اسے حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں یہ بھی پتا تھا کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہاں جانے والوں کی جائز دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن اتفاق یہ تھا کہ ابھی تک وہ عورت اجمیر شریف نہیں گئی تھی، جو خواجہ صاحب کی نگری کہلاتا ہے۔ اپنی سہیلی کی بات سن کر اس عورت نے آخر طور پر اجمیر جانے کا ارادہ کر لیا۔ دوستو پھر وہ عورت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں جا پہنچی، اور اپنے دل کی مراد یعنی اپنی اولاد کے لیے اس نے دعائیں مانگنا شروع کر دی، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جو بے سہاروں، دکھیاروں، لاچاروں، مجبوروں کی بلا کیسے نہ سنتے، وہ عورت بار بار خواجہ غریب نواز کے در پر حاضری دینے لگی۔ دوستو وہ جب بھی اجمیر آتی، وہ دربار پر بیٹھے بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتی، صدقہ خیرات کرتی، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ صدقے بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔ آپ جتنا صدقہ کریں گے اتنی ہی بلائیں ٹلیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو غیظ و غضب سے بھی بچاتا ہے۔ دوستو پھر اس کی محبت اور عقیدت رنگ لے آئی، کیونکہ دعا مانگنے میں آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ ایک دن جب وہ صبح اٹھی تو اسے کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے حکیم سے صلاح لی تو حکیم نے بتایا کہ اے خاتون، خوشخبری ہو، تم تو امید سے ہو۔ وہ خوشی کے مارے سجدے میں گر گئی اور رو رو کر اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ دوستو اس کو یقین ہو گیا تھا کہ خواجہ صاحب کی دعاؤں نے اس کی تو قسمت ہی بدل ڈالی ہے۔ وہ بڑی خوش ہوئی اور اپنی سہیلی کے گھر گئی۔ اس نے بتایا کہ میں امید سے ہوں، تمہیں یقین آ رہا ہے میری بات سن کر؟ میں تو بانجھ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشی دے دی ہے۔ اس کی سہیلی کہنے لگی، میں نہ کہتی تھی جو دنیا سے نہیں ملتا وہ خواجہ صاحب کے در سے ملتا ہے، وہاں پر تو کرشمے ہوتے ہیں۔ وہ بڑی خوش تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ یہ خوشی اس سے کبھی نہ چھینے۔ دوستو وہ نمازی اور پرہیزگار عورت بن چکی تھی، وہ 5 نمازوں کی عادی بن گئی تھی۔
وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی اور صدقے خیرات بھی کرتی تھی تاکہ اس کی عبادت کے اثر سے اس کے ہاں نیک اور صالح اولاد پیدا ہو۔ دوستو دیکھتے ہی دیکھتے 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا، پھر اس کے گھر میں ایک چاند سے حسین بیٹے نے جنم لیا۔ وہ پیارا سا خوبصورت بیٹا خواجہ صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، ان کی دعاؤں کا ہی ثمر تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس بے اولاد عورت کو اجمیر شریف سے یہ تحفہ ملا ہے۔ دوستو دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات پورے ہندوستان میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ خواجہ صاحب کی دعاؤں سے ایک بانجھ عورت کو ایک بیٹا نصیب ہوا ہے اور وہ صاحب اولاد ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مرادیں سن لی ہیں۔ دوستو یہ سن کر تمام اولاد کے خواہش حضرات خواجہ صاحب کے در پر حاضری دینے لگے۔ دوستو ایک دن وہ عورت اپنے بچے اور سہیلی کے ساتھ خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں آتی ہے، کیونکہ اس نے شکرانہ مانا ہوا تھا کہ جس دن میرے ہاں اولاد ہوگی میں اجمیر شریف آ کر ایک بہت بڑی دیگ پکواؤں گی اور تمام فقیروں، غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کو کھانا کھلاؤں گی۔ دوستو وہ عورت اجمیر شریف پہنچ گئی اور وہ اپنے بچے کے دنیا میں آنے سے خواجہ غریب نواز کا بڑا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اس نے شکرانے کی نماز ادا کی۔ اب وہ بچہ خواجہ صاحب کی درگاہ سے ملا ایک تحفہ ہی تھا۔ اس پر خواجہ صاحب کی خاص نگاہ کرم تھی۔ دوستو وہ دونوں سہیلیاں گود میں بچے کو اٹھا کر دیگ کے پاس ہی کھڑی تھیں جس دیگ میں کھانا پکایا جا رہا تھا کہ اچانک ان کے ہاتھوں سے بچہ اچھل کر پکتی ہوئی گرم دیگ میں جا گرا۔ وہ عورتیں تو چیخیں مارنے لگیں۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ گرم گرم دیگ میں ابھی کھانا پک رہا تھا اور اتنی بڑی دیگ میں آگ بہت تیز جلائی ہوئی تھی۔ اگر آگ بجھا بھی دی جاتی تو کھانا پھر بھی بہت گرم تھا اور اس کھانے کی تپش وہ معصوم سا چھوٹا بچہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو 1000 کوششیں کی گئیں لیکن وہ بچہ دیگ سے باہر نہیں نکالا جا سکا۔ کوئی نیچے اتر کر اسے اٹھا نہیں سکتا تھا کیونکہ دیگ میں کھانا بہت گرم تھا۔ اس بیچاری ماں کا تو کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے خواجہ غریب نواز المعروف خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو پکارا، اے خواجہ صاحب، یہ بچہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ کی دعاؤں کا ہی اثر ہے۔ میری دعا ہے کہ اس بچے کو مجھ سے چھینا نہ جائے۔ وہ دوڑتے ہوئے آپ کی چوکھٹ پر آئی۔ اس کی سہیلی بھی وہیں کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری تھے۔ ماں تڑپ رہی تھی۔ دوستو ماں کا دل لرز رہا تھا کہ اس بیچاری بانجھ عورت کے اتنے سالوں کے بعد ایک معصوم سا بیٹا پیدا ہوا تھا اور وہ بھی گرم پکتی ہوئی دیگ میں گر گیا تھا۔ وہ بیچاری یہ سب کیسے برداشت کرتی؟ وہ تو خود بھی مر جاتی۔ اور یہاں پر وہ خواجہ صاحب سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا خواجہ بس نظر کرم فرما دیجئے، خواجہ صاحب میرے بچے پر اپنا خاص کرم عطا فرما دیجئے۔ دوستو جس پر خواجہ صاحب نگاہ کرم کر دیں وہ آگ میں کیسے جل سکتا ہے؟ دیکھتے ہی دیکھتے اس بیچاری کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئیں اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے دیکھیے کہ ہوا میں اڑتا ہوا اس گرم کھولتی ہوئی دیگ سے باہر آ گرا۔ دوستو اس بچے کے جسم پر ایک بھی جلنے کا نشان نہیں تھا۔ اتنی گرم کھولتی ہوئی دیگ میں کسی انسانی بچے کا ایسے زندہ باہر آ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ بچہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ اللہ پاک نے اسے نئی زندگی عطا کی تھی۔ دوستو آپ کی یہ کرامت بھی پورے اجمیر شریف میں پھیل گئی اور اس وقت کے ہندوؤں نے جب یہ کرامت سنی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور خواجہ صاحب کی درگاہ پر ہندو مسلمانوں کی ایسی بھیڑ لگتی تھی کہ دیکھنے والی تھی۔ وہ ماں جو ابھی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، جسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ اس کا بچہ ہی اس کی ساری کائنات تھا،
اس کی سہیلی دوڑتی ہوئی اس بچے کو اس کی ماں تک لائی اور کہنے لگی، دیکھو تمہارا بچہ زندہ صحیح سلامت ہے، دیکھو کرامت کا ظہور ہو گیا ہے۔ دوستو اس بیچارے بچے کی ماں خوشی سے جھوم اٹھی، اس نے بچے کو دیکھ کر سینے سے لگایا اور خواجہ غریب نواز کے ہاں شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ دوستو خواجہ صاحب کے اس کرشمے سے نہ جانے ہی کتنے ہی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، کتنے ہی سکھوں اور عیسائیوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہونا مناسب سمجھا۔ دوستو خواجہ غریب نواز آج بھی اور تا قیامت تک لوگوں کے دلوں پر راج کرتے رہیں گے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ٹالتا نہیں ہے، اور مقبول بندوں کی دعائیں تو ضرور قبول ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اعمال بڑے اچھے ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں ان کی قبولیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں ان عظیم بزرگ ہستیوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور ان کے راہ کرم پر چلنا چاہیے کہ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے ہمیں بھی اپنے برے اعمال چھوڑ کر سیدھے اعمال کرنے چاہیے۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ کرامت اچھی لگی ہوگی۔ آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ مشہور اولیاء کرام کی اور بھی کرامات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا اصل نام علی بن عثمان ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، مگر آپ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید عثمان ابن علی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سید زادے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد اور والدہ ماجدہ دونوں کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت غزنی شہر کے محلے حجویر میں ہوئی۔ جب گنج بخش رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے ننیال میں محلہ حجویر میں مقیم تھیں، اسی نسبت سے آپ حجویری کہلاتے ہیں۔ دوستو اکثر تاریخ دانوں کے مطابق حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ 400 ہجری بمطابق 1009 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اس وقت افغانستان پر سلطان محمود غزنوی حکمران تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا خاندان غزنی کے ممتاز خاندانوں میں سے ایک تھا۔ آپ کے نانا جی غزنی کی ممتاز شخصیت تھے، مالی اعتبار سے کافی مستحکم تھے اور دنیاوی ضروریات کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا تھا۔ آپ کے ننہالی رشتہ داروں میں بہت سے افراد علم و فضل میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ آپ کا پورا خاندان علم و عمل کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ تمام خاندان پر تصوف اور روحانیت کا غلبہ چھایا ہوا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید عثمان بن علی اپنے وقت کے جید عالم تھے۔ حضرت سید عثمان بن علی پہلے شخص ہیں جو السبتغین کے دور میں غزنی میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ سید عثمان نے اپنی خدادار صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خود کو غزنی کے محلہ جلام میں آباد کر لیا۔ آپ چونکہ عالم تھے اس لیے آپ فارغ وقت میں دینی اور علمی خدمات میں مصروف رہتے تھے۔ سید عثمان فقہ حنفی کے پیروکار تھے، بڑے عابد و زاہد تھے، عمر بھر صوم و صلات کے پابند رہے، شریعت اور طریقت کے مسائل سے بخوبی آگاہ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش کی والدہ ماجدہ بڑی نیک عورت تھی۔ شرافت اور دینداری میں اپنے پورے خاندان میں انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا بائی وطن غزنی اس دور میں بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ غزنی حکومت نے اپنے دور میں اسے بہت ترقی دی۔ یہ شہر موجودہ افغانستان میں دریائے غزنی پر واقع ہے اور کابل سے قندھار جاتے ہوئے 135 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ شہر واقع ہے۔ یہاں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید عثمان اور آپ کی والدہ ماجدہ دونوں کی قبریں موجود ہیں۔ دوستو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو شروع سے ہی دینی تعلیم کا بڑا شوق تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد نے آپ کو غزنی کے مشہور و معروف مدرسے میں داخل کروایا۔
4 سال سے زائد عمر میں آپ نے حروف شناسی کے بعد قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فطری طور پر بہت ہی اچھا حافظہ دیا تھا، یعنی آپ بچپن ہی سے بڑے ذہین تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے گھریلو ماحول کا یہ اثر تھا کہ آپ بچپن ہی سے نماز کے پابند ہو گئے تھے۔ آپ کی عادت میں نہایت درجہ کی شرافت پائی جاتی تھی، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے عام بچوں کی طرح کھیل کود میں بالکل دلچسپی نہ لی، بلکہ آپ نے مختلف مدارس میں عربی اور فارسی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علم و حدیث، تفسیر، فقہ، منطقہ اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس طرح جوانی کے عالم تک آپ کو علم شریعت میں پوری طرح مہارت حاصل تھی، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی تصانیف آپ کی علمی پختگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے بے شمار اساتذہ اکرام سے علم حاصل کیا تھا، لیکن ان میں حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت خواجہ مستان شاہ کابلی اپنی کتاب سلطان العاشقین میں حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی طالب علمی کے دور کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ محمود غزنوی کے قائم کردہ دینی مدرسے میں اکثر دیکھے جاتے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر بمشکل 13 سال تھی۔ حصول علم کے جذبے سے سرشار یہ طالب علم تعلیم میں اتنا محو ہو جاتا تھا کہ صبح سے شام ہو جاتی تھی۔ رضوان نامی سفید ریش بزرگ اس مدرسے کے استاد تھے اور اپنے اس خاموش طبع طالب علم کو تکریم کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی کا گزر اس مدرسے کی جانب سے ہوا اور وہ اس درسگاہ میں آ گیا، اور دیگر شاگردوں کے برعکس حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنے کام میں اتنے زیادہ مصروف تھے کہ ان کو خبر تک نہ لگی۔ جب بزرگ استاد نے پکارا، دیکھو علی کون آیا ہے، اب کیا تھا، ایک طرف محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کمسن راہ حق کا متلاشی۔ عجیب منظر تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس نو عمر طالب علم کی تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی نظریں فوراً جھکا دیں اور استاد سے کہا، یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے، ایسے طالب علم اس مدرسے کی زینت ہیں۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی جس کے نام سے ہندوستان کے بڑے بڑے راجا اور مہاراجا ڈر جاتے تھے اور جس کی تلوار سے سارا ہندوستان ڈرتا تھا، وہ ایک کمسن طالب علم کے سامنے سرنگوں ہو گیا تھا۔ طریقت میں سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ جنیدیہ سے ہے۔ یہ سلسلہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ طریقت کے شیخ المشائخ اور شریعت کے امام العامہ ہیں۔ بہت سے صوفیہ کرام روحانیت میں اس طریقت سے مستفید ہوئے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ علیہ کو شیخ کامل اور ولایت کا درجہ حاصل تھا۔ وہ علوم ظاہر و باطن میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور سلسلہ جنیدیہ کے ولی کامل تسلیم کیے جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے ملک شام پہنچے۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت سید ابو الفضل ختلی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ ان کی عارفانہ اور عالمانہ گفتگو سے بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے جب حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو نظر باطن سے دیکھا تو انہیں آپ کی پیشانی میں نور ولایت محسوس ہوا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے دست حق پر بیعت کر لی۔ اس طرح آپ سلسلہ جنیدیہ سے وابستہ ہو گئے۔ دوستو، حضرت شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المعجوم میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مرشد کامل کے ہاتھ دلوا رہا تھا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب تمام امور تقدیر اور قسمت سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر آزاد لوگوں کو پیروں اور پیشواؤں کا غلام کیوں بنایا جاتا ہے۔ ابھی میرے دل میں یہ خیال اور وسوسہ پیدا ہی ہوا تھا اور یہ بات میں نے اپنے زبان سے ابھی نکالی بھی نہیں تھی کہ پیر و مرشد نے اپنے کشف سے یہ بات معلوم فرما لی اور کہنے لگے، بیٹا جو کچھ تیرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو تاج و تخت پہنانا چاہتا ہے تو اس کو توبہ کرنے کی توفیق ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہ ایک مہربان دوست کی خدمت کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی خدمت کے نتیجے میں
اس کی کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے پیر و مرشد نے بیت الجن سے دمشق کا سفر اختیار کیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس دوران بارش آ گئی اور مجھے کیچڑ میں چلتے ہوئے خاصی دشواری محسوس ہو رہی تھی کہ اچانک میری نظر جو پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے جوتے، کپڑے اور پاؤں بالکل خشک تھے، گویا بارش ہو ہی نہیں رہی تھی۔ جب میں نے ان سے دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے کہ ہاں، جب سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم کو دور کیا ہے اور دل کو حرص و لالچ کی دیوانگی سے محفوظ کیا ہے، تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ بیت الجن میں مقیم تھے۔ بیت الجن دمشق اور بارنیہ کے درمیان گھاٹی پر واقع ایک گاؤں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سر میری گود میں تھا۔ فطرت انسانی کے مطابق اس وقت میرا دل ایک سچے دوست کی جدائی میں رنجیدہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں عقیدے کا ایک مسئلہ بتاتا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہر قسم کے رنج و تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ یاد رکھو کہ ہر جگہ اور ہر حال اللہ کا پیدا کردہ ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ تیرے لیے مناسب ہے کہ نہ تو اس کے کسی فعل پر انگلی اٹھائے اور نہ ہی دل میں اس پر اعتراض کرے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے پیر و مرشد کا وصال ہو گیا۔ ناظرین کرام، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک باطنی الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ یہ ایک روحانی راز تھا جو مجھ پر منکشف نہیں ہوا تھا۔ اس کے انکشاف کے لیے میں نے بڑی ریاضت کی مگر پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ ایک بار ایسا ہوا تھا اور میں نے حل کے لیے حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلہ کشی کی تھی۔ اس چلہ کشی کے نتیجے میں میری وہ باطنی مشکل حل ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس بار بھی میں آپ کے دربار پر گیا، لیکن 3 ماہ تک اعتکاف میں بیٹھے رہنے کے باوجود بھی مجھے کوئی کامیابی نہ ملی۔ اس دوران میں روزانہ 3 دفعہ نہاتا اور 3 دفعہ ہی طہارت کرتا تھا۔ کامیابی کی کوئی صورت نہ دیکھ کر میں نے خراسان جانے کے لیے رفتے سفر باندھا اور راستے میں ایک گاؤں میں قیام کیا۔ یہاں صوفیوں کا ایک گروہ مقیم تھا۔ یہ رسم پرست لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے سادہ پاجامے پہنے دیکھ کر کہا، یہ ہماری جماعت سے متعلق نہیں ہے، اور واقعہ میرا ان کی جماعت سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جو جگہ مجھے قیام کے لیے دی تھی اور خود انہوں نے اس سے بلند جگہ پر قیام کیا، اور وہ خود تو نہایت لذیذ اور نفیس کھانے کھاتے رہے اور مجھے ایک سوکھی روٹی کھانے کو دے دی، اور وہ لوگ میرا مذاق اڑاتے رہے، خربوزہ کھا کر چھلکے مجھ پر پھینکتے رہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اے مولا کریم، اگر ان کا وہ لباس نہ ہوتا جو تیرے دوستوں کا ہوتا ہے تو میں ان کی یہ زیادتی کسی صورت برداشت نہ کرتا۔ حالانکہ یہ رسم پرست صوفی مجھے ہدف تنقید بنا رہے تھے، لیکن وہ انبیاء اور اولیاء کی ایک بہت بڑی سنت پر عمل کر رہے تھے، جس کی وجہ سے میرے دل کو بڑی مسرت حاصل ہو رہی تھی۔ اور اس وقت مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا کہ بزرگان طریقت کم فہموں کی زیادتیوں کو کیوں برداشت کر جاتے ہیں، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ ملامت برداشت کرنا بھی روحانی مدارس کی بلندی کا زینہ ہے۔ اس میں بھی بڑے فائدے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو جب بھی کبھی کوئی روحانی مشکل پیش آ جاتی اور اس کے حل کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آتا تو اسے سمجھنے کے لیے آپ اپنے پیر و مرشد یا اساتذہ میں سے کسی ایک طرف چل دیتے تھے اور ان کے پاس پہنچ کر رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اسے حل کرنے کا کوئی طریقہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ معاملہ میرے لیے بڑا دشوار ہو گیا تھا۔ میں نے شیخ ابو القاسم درگانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے سفر اختیار کیا۔ وہاں پہنچ کر کہ وہ اپنے مکان کی مسجد میں بالکل تنہا موجود ہیں، اور وہ واقعہ جو مجھے درپیش تھا وہ ایک ستون کو سنا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، حضور یہ بات آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، اے بیٹا، ابھی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس ستون کو میرے ساتھ ہم کلامی کی قوت عطا فرما دی تھی، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے سوال کیا جس کا جواب میں اسے دے رہا تھا۔ یہ جواب آپ رحمت اللہ علیہ کی الجھن کا بھی حل تھا۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے حواس کو قابو میں رکھو۔ اپنے حواس خمسہ کو قابو میں رکھنا اصل مجاہدہ ہے۔ تمام علوم انہی حواس خمسہ کے پانچوں دروازوں کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب کثرت و تقویٰ، ریاضت و عبادت، محبت مرشد، حب الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ ہو گئے اور سلوک کی تمام منازل طے کر کے ولی کامل کے مرتبے پر پہنچ گئے، تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور خدمت دین کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی عمر کا ایک لمبا عرصہ دنیا کی سیر و سیاحت میں گزارا، جس کا مقصد مزید علمی اور روحانی فیض حاصل کرنا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جن ممالک کا سفر کیا ان میں افغانستان، ایران، عراق، شام، حجاز اور پاک و ہند کے نام قابل ذکر ہیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے دوران سفر پیش آنے والے حالات و واقعات اور مختلف بزرگان دین کے ساتھ ان کی ملاقات کے احوال و واقعات سنانے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان واقعات کو سن کر روحانی سکون حاصل کریں گے۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ترکستان کے صوبہ فرغانہ کے سفر کا ایک واقعہ کچھ یوں لکھا ہے کہ فرغانہ کے ایک گاؤں شلاتک میں ایک پیر بزرگ رہتے تھے۔ لوگ انہیں باب عمر کہتے تھے۔ میں ان کی زیارت کے لیے گیا، لیکن جب قریب پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کی کہ شیخ کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور یہ امید لیے کہ مجھ پر نگاہ شفقت ہو۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، میں خود فلاں دن سے تیرے انتظار میں تھا تاکہ میں تجھے دیکھ لوں اور تو ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ میں نے حساب لگایا تو یہ دن میری ابتدائی توبہ کا دن تھا۔ پھر وہ فرمانے لگے، سفر بچوں کا کھیل ہے، اب آنا ہوا تو ہمت سے آؤ۔ کسی شیخ کی زیارت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کلام سے فیض حاصل کرو۔ پھر وہ اپنی زوجہ فاطمہ سے کہنے لگے، جو کچھ گھر میں موجود ہے لے آؤ تاکہ یہ درویش کھائے۔ انہوں نے تازہ انگور، تازہ کھجوریں میرے سامنے رکھ دی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس وقت انگوروں کا موسم نہیں تھا اور کھجوریں فرغانہ میں بالکل بھی نہیں تھی، لیکن یہ اس درویش کی کرامت تھی کہ انہوں نے بے موسم انگور اور کھجور میرے سامنے پیش کر دیے تھے۔ دوستو، بخارا میں آپ کی ملاقات ایک عابد و زاہد شخص سے ہوئی۔ اس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ میں نے بخارا میں شیخ احمد سمرقندی کو دیکھا، جو 40 سال سے رات کو سوتے نہیں تھے، دن کو تھوڑے وقفے کے لیے سو جاتے تھے۔ یعنی آپ رحمت اللہ علیہ ان کے رات جاگتے رہنے سے بڑے متاثر ہوئے تھے۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مرتبہ میں خراسان کے ایک گاؤں کمند میں پہنچا۔ وہاں ایک معروف آدمی ادیب کومندی رہتا تھا۔ وہ ایک بزرگ تھا۔ وہ 24 سال سے کھڑا تھا اور نماز میں صرف تشہد کے لیے بیٹھتا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، مجھے ابھی وہ مقام نصیب نہیں ہوا کہ مشاہدہ حق میں بیٹھ سکوں۔ دوستو، توس اور مشہد کے علاقے میں مہینہ نامی ایک گاؤں تھا۔ وہاں بھی حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے اور وہاں حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دی۔ آپ نے کشف المحجوب میں کچھ یوں لکھا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں موہنا میں ابو سعید کے مزار پر اسب عادت تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک کبوتر آیا اور قبر کے غلاف کے اندر چلا گیا۔ میں سمجھا کسی کا پالتو کبوتر اڑ کر چلا آیا ہے۔ میں نے غلاف اٹھا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ ایک رات شیخ مجھے خواب میں نظر آئے تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ
کہ کبوتر میری صفات معاملات ہے جو ہر روز میری ہم نشینی کے لیے زیر لحد آتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری فرماتے ہیں کہ حضرت احمد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے دوست تھے اور بڑے ہی اعلیٰ شان بزرگ تھے، ان سے لوگوں نے کہا کیا آپ نکاح کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس لیے کہ میں اپنے معاملے میں کبھی تو حاضر ہوں اور کبھی غائب ہوں۔ جب میں غائب ہوتا ہوں تو مجھے دنیا کی کسی چیز کی یاد نہیں آتی، اور جب میں حاضر ہوتا ہوں تو اپنے نفس کو اس طرح رکھتا ہوں کہ جب اس کو ایک روٹی مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہزاروں حوریں مل گئی ہیں۔ بس دل کی مشغولیت بڑا کام ہے، جو چیز تمہیں پسند ہے اسے اختیار کر لو۔ دوستو، حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے احمد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ وہ کون سا واقعہ ہے جس نے آپ کو توبہ کی طرف مائل کیا؟ تو انہوں نے کہا میں سرخس کے جنگل میں مقیم تھا اور میرا اونٹ بھی میرے ساتھ موجود تھا۔ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں اکثر اپنی روٹی حاجت مندوں کو دے دیا کرتا تھا اور خود فاقہ کرتا تھا۔ اسی اثنا میں ایک روز ایک شیر آ گیا، اس نے میرے اونٹ کو مار ڈالا، مگر اسے کھایا نہیں بلکہ جا کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا اور زور زور سے داڑیں مارنے لگا۔ اس کے دھاڑنے کی آواز سن کر جنگل کے درندے اونٹ کے پاس جمع ہو گئے اور اسے چیر پھاڑ کر کھانے لگے۔ جب وہ اپنا پیٹ بھر کر چلے گئے تو شیر نیچے اترا۔ ابھی وہ شکار کے قریب پہنچا نہیں تھا کہ سامنے سے ایک لومڑی نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر وہ واپس آ گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لومڑی بے خوف و خطر ہو کر گوشت کھا لے۔ لومڑی کے جانے کے بعد شیر اونٹ کے پاس آیا اور تھوڑا سا گوشت کھا کر چل دیا۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے مخاطب کر کے رقت انگیز لہجے میں کہا کہ اے احمد، پیٹ بھرنے والی اشیاء کا اظہار کر دینا تو چپایوں اور درندوں کا وتیرہ ہے۔ انسان کی ہمت عالی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس سے بلند چیز یعنی اپنی جان بھائیوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دے۔ یہ واقعہ دیکھ کر میں نے دنیا داری کے تمام کام چھوڑ کر اپنے آپ کو عبادت الہی اور لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور یہی بات میری توبہ کا سبب بنی۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ رم اللہ نامی گاؤں میں تشریف لے گئے جو بیت المقدس کے علاقے میں واقع ہے۔ اس واقعے کو آپ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ میں دمشق کے درویشوں کے ہمراہ ابن اولا کی زیارت کے لیے جا رہا تھا اور وہ رم اللہ نامی گاؤں میں مقیم تھے۔ میں نے راستے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہر شخص اپنے دل میں کوئی بات سوچ لے، دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب ہمارے باطن کی کیفیت سمجھتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ مجھے آپ سے حسین بن منصور حلاج کی مناجات اور اشعار ملنے کی امید رکھنی چاہیے، اور دوسرے نے کہا میں تلی کے مرض میں مبتلا ہوں تو مجھے شفا مل جائے، اور تیسرے نے کہا مجھے کھانے کے لیے برفی چاہیے۔ جب ہم لوگ حاضر ہوئے تو شیخ نے حسین بن منصور کی مناجات میرے سامنے رکھ دی اور دوسرے درویش کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی تلی کی تکلیف دور ہو گئی۔ شیخ نے تیسرے سے فرمایا کہ برفی تو بادشاہ کے درباروں کی غذا ہے، مگر تم نے تو لباس اولیاء اللہ کا اوڑھ رکھا ہے، یہ لباس شاہی نوکروں اور دنیا داروں کے مطالبات پر راس نہیں آتا، تو اس لیے دو میں سے ایک چیز اختیار کر لو۔ دوستو، حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہر کوفہ میں ایک مرتبہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو بڑے صاحب مقام تھے۔ وہ جنگل سے فاقہ زدہ سفر کی مشقت اٹھائے ہوئے کوفہ کے بازار میں آ گئے اور ہاتھ پر چڑیا بٹھائی ہوئی تھی اور پکار رہے تھے کہ کوئی مجھے اس چڑیا کے بدلے کچھ دے دے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے، میں خدا کے نام پر کچھ مانگوں۔ دنیاوی چیز کے لیے ادنا چیز کی سفارش لائی جا سکتی ہے، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ پر چڑیا رکھی ہے۔ دوستو، یہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستگی کا عالم تھا کہ فاقہ کشی برداشت کر رہے تھے لیکن گدائی کو اختیار نہ کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے شیخی طریقت کے ساتھ آذربائیجان کے دیار میں سفر کر رہا تھا۔ 2-3 فرقہ پوش درویشوں کو دیکھا، وہ گندم کے کھیت کے پاس کھڑے تھے اور اس امید پر انہوں نے اپنے دامن پھیلائے ہوئے تھے کہ کسان کچھ گندم ڈال دے۔ یہ منظر دیکھ کر شیخ نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔
بس ان کو تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ پھر فرمایا کہ ان کے پیروں کو مرید جمع کرنے کی آرزو تھی اور ان کو متاع دنیا جمع کرنے کی ہوس ہے۔ ایک ہوس دوسری ہوس سے بالاتر نہیں ہو سکتی۔ دوستو، حضرت علی حجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو دیکھا، وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ مثال دی خداوند بزرگ و برتر نے ایک بندے کی جو مملوک ہے اور اس کو کسی شے پر قدرت حاصل نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ پڑھ کر زارو قطار رو رہے تھے۔ ان کی حالت اس قدر غیر ہو گئی تھی کہ میں سمجھا یہ کہیں وفات ہی نہ پا جائیں۔ میں نے کہا آپ کا یہ حال کیوں ہے؟ تب انہوں نے فرمایا کہ 11 سال ہو چکے ہیں اور میرا وظیفہ بس یہاں تک ہی پہنچا ہے اور میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سخت گرمی میں گرد آلود کپڑے پہنے حضرت سید ابو احمد مظفر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ فرمانے لگے ابو الحسن مجھے اپنے حال کی کیفیت بتاؤ۔ میں نے عرض کیا حضور سما کی خواہش ہے۔ آپ نے اسی وقت کسی کو قوال لانے کے لیے بھجوایا اور قوالی کرنے والوں کی ایک جماعت بھی آ گئی۔ ابتدائی کلمات سن کر میں بے قرار و مضطرب ہو گیا۔ جب وقفہ کا وقت ہوا اور مجھ پر اس کیفیت کا غلبہ کچھ کم ہو گیا تو آپ نے پوچھا سناؤ کیسا رہا سما؟ میں نے عرض کیا حضور میں بہت ہی محظوظ ہوا۔